ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ हथी अडयाला भिजवाए। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 जगहों के ऊपर मातम बरपा है। ये इसराइलियों का मुतालबा है, ठीक है, जो कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब के ससुराल भी है। ऐसे ही है। देखिए हमने एक और भी बात कही थी कि अगर यूथी आपके मुखालिफ हैं तो शुक्र करें कि इबलीस आपका मुखालिफ है। ये दूसरों के गल्फ स्ट्रीम के ऊपर जो है वो बकबक करने वालों की अपनी मबलग औकात ये है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के और तजिए के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा पहले तो गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, आपको भी आप और हमारे नाजरीन को बहुत ज़्यादा। लेकिन दादा ईद मुबारक का जब वर्ड यूज़ किया मैंने तो मुबारक चीज़ें भी शुरू हो गई पाकिस्तान के लिए। पूरी दुनिया में तशक्कुर पाकिस्तान, हाफिज़ आसिम मुनीर जिंदाबाद, इसराइल और यूथियों को सोग पड़ा हुआ, क्या वजह? वो इसलिए कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की रूह से माजत के साथ कि ईदां ते शबरातां आईयां, ईदां ते शबरातां आईयां, सब लोग घरां नूं आए ते ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ हथी अडयाला भिजवाए। तरमीम कर दी आपने। हाँ, मैंने थोड़ी सी उसमें तज़मीम इसको कहते हैं, ठीक है कि तज़मीम करके नया मतलब निकाला है कि वो ना आए मोहम्मद बख्शा ਜਿਹੜੇ हथी असल में है कि हथी आप दफनाए, ठीक है। अच्छा, असल जो है वो तो ये है ना कि वो ना आए मोहम्मद बख्शा जेड़े हथी आप दफनाए, ठीक है। तो हमने उसकी जगह पे लगा देता जेड़े हथी अडयाला भिजवाए, ठीक है सर। और एक ही माफक हो गया ना जी। एक ही बात है अभी। अच्छा, बुनियादी तौर के ऊपर ये इस वक्त पूरी दुनिया में 2 जगहों के ऊपर मातम बरपा है जी। एक इसराइल के अंदर, क्योंकि उन्हें जंग बंदी वारा नहीं खाती जी, ठीक है। अमेरिका लड़े, अरबों का भी बेड़ा गर्क करे और ईरान का भी बेड़ा गर्क करे, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा इम्प्लीमेंट करके हमें दे जी, ठीक है। ये इसराइलियों का मुतालबा है, ठीक है, जो कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब के ससुराल भी है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। पहला रिश्ता तो यही है ना, हवाला तो यही है ना। अच्छा जी, और दूसरी तरफ यूथ ये हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर ये जो कुछ हो रहा है जी जी, इसके नतीजे के अंदर हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब फील्ड मार्शल को इज़्ज़त मिल रही है माशाल्लाह। जनाब शहबाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाचू को भी इज़्ज़त मिल रही है। इस वक्त अगर ग्लोबल पिंड की बात की जाए, ग्लोबल विलेज की, आलमी पिंड है जी जी, आलमी पिंड उसके 2 ही चौधरी सिर्फ, हकीकत ठीक है ना। पर पंचायत कार ने फैसले कार, क्या बात। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि हाफिज साहब को तो उन्होंने पहले दिन से टारगेट किया हुआ है। हाँ जी, जब वो नहीं भी बने थे जी, तो यूथियों ने और इनके वालिद ग्रामी ने जिन्होंने इनको पैदा किया, क्योंकि जो कुछ कहते हैं झूठ कहते हैं, किज़ब बयानी करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर उनके ऊपर लानत फरमाई है। हाँ जी, और जिसके ऊपर रब की तरफ से लानत पड़ गई है उसको फिर मैं और आप तो सिराते मुस्तकीम पे नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, ठीक है ना जी। मतलब लानत का मतलब, मैंने एक दफ़ा, हमने भी कुछ असातिज़ा के सामने, ठीक है, कुरान खोल के ज़ानो तलम्मुस तय किया है जी, ठीक है। तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा कि उस्ताद ये लानत का मतलब क्या है फिजिकली? ठीक है। उन्होंने कहा लानत का मतलब ऐसे ही है कि मैं उठूं, आपको कान से पकड़ूं, ये जो मदरसा है यहाँ से बाहर निकाल के अंदर से ताला लगा दो। अच्छा, ठीक है। तो रब ताला जो है वो कहता है जा दफा हो, मेरा तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, जब उस पर रब लानत करता है। और इन पे वो है, इन पे वो है। इसीलिए तो जाके जब ये मदीना मुनव्वरा जाते हैं या मक्कातुल मुकर्रमा जाते हैं जी, तो इनको वहाँ पे इबादत की नहीं पड़ी होती। हम और आप जाएं तो हमें होता है यार हम आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ लें, तवाफ़ कर लें, आब ज़मज़म पी लें, ठीक है। हमारी कोशिश, जितने भी लोग जाते हैं, ये हमारी जो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ है, दिली ताल्लुक़ है अकीदत का, मोहब्बत का, एहतराम का, उनकी ये कोशिश होती है जी। ये उत्थे औरतां दे दुपट्टे खिचण दे हुंदे ने जी, ठीक है ना। तो
لعنت والا پروسیس تو آپ کے سامنے ہے نا کہ ان کو تو رب نے دھتکار دیا. دھتکارنا بھی اور ہے, کرو کٹ کے اندر تالا لا لے. تو دادا پھر ادھر سے تو بات نکلی کہ یہ زوال تب شروع ہوا تھا جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیاسی نعرے لگائے تھے. خاکسار واحد آدمی تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کہ اب ان کا ڈوبنا دیکھیے گا آپ. میں گواہ ہوں, ہم تقریباً کوئی 170-80 شو کر چکا ہوں میں آپ کے ساتھ, ہم گن رہے تھے. تو آپ نے شروع کے شوز میں یہ بات یہاں پر بھی ریکارڈ پہ کہی ہوئی ہے کہ یہ زوال اس دن شروع ہوا تھا, اور یہ زوال جو ہے نا یہ آخر تک ہے. تو اس وقت دو طبقات کے اندر بہت بے چینی جی اور بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ ہجانی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں اچوی پئی, اچوی لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بندہ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ نہیں پاتا. اچوی لڑنا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں. ٹھیک ہے, اچوی بھی لڑ رہی ہے کہ کچھ کر نہیں پا رہے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے ہم نے ایک اور بھی بات کہی تھی کہ اگر یوتھی آپ کے مخالف ہیں تو شکر کریں جی کہ ابلیس آپ کا مخالف ہے, پھر آپ کو اوپر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. بے شک جی, بے شک بے شک. انہوں نے کتنا لمبی ریلی کی تھی حافظ صاحب کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, لنگڑی ٹانگ, جعلی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ خود گیا تھا جہاز کے اوپر, اور وہ بھی اسٹریم کون سا ہے, وہ گلف اسٹریم تھا. گلف اسٹریم دبئی سے کرائے پہ لے کر اچھا لاہور منگوایا گیا. لاہور سے وہ ان کو اٹھا کر پنڈی لے کے گیا. انہوں نے پنڈی میں جلسے سے خطاب کیا, وہی گلف اسٹریم انہیں لاہور چھوڑ کے گیا اور پھر دوبارہ دبئی گیا, اور کسی بینامی نے ادائیگی کی تھی دبئی سے. کمپنی کے اکاؤنٹ میں اس کا نام نہیں تھا کھاتے میں. اوکے ٹھیک ہے. یہ دوسروں کے گلف اسٹریم کے اوپر جو ہے وہ بک بک کرنے والوں کی اپنی مبلغ اوقات یہ ہے. ٹھیک ہے. تو عرض میں نے یہ کیا کہ اب حافظ صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. کیا بات ہے, فیلڈ مارشل بنا دیا اللہ نے جی, کیا بات ہے. فیلڈ مارشل سے چیف آف ڈیفینس بن گئے. اب چیف آف ڈیفینس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ادھر چاچو ہمارے پرائم منسٹر وہ ایران کے صدر کو فون کرتے ہیں جی, اور ایران کے صدر کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ واحد ملک ہیں جی جن کو ہماری طرف سے فل مینڈیٹ ہے, جو مرضی چاہے ہماری طرف سے بات آپ ہماری طرف سے کر لیں, ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے لیے بہتر سوچیں. ٹھیک ہے. اور ادھر سے جناب وہ جو اس کا دماد ہے نا کشنر, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ وہ رابطہ کاری تھی نا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ تھا. تو جیرارڈ کشنر آخر میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے باتیں تو یہ میں کر گیا ہوں, لیکن وہ سسر صاحب کو آپ فون کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جناب اب یاد کریں دا گریٹ جنرل, دا بریو مین, فیلڈ مارشل ہے مائی فیورٹ. تو پھر فیورٹ نے فون کھڑکایا. اچھا. تو اس نے اچھا ٹرمپ یہاں پہ نا وہ بچہ بن جاتا ہے محلے میں کرکٹ کا میچ ہونا. ٹھیک ہے. تو ایک بچہ لفتہ ضرور ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ کی جب باری آتی تو کہتا ہے سب سے پہلے میں بیٹنگ کرنے جاؤں گا. ہاں جی, ہاں جی, بالنگ ہوتا ہے بچہ. جی بالکل, ٹرائی بال بھی کھیلتا ہے. بالنگ میں بھی جی وہ ہوتا ہے جی کہ جو کہتا ہے پہلا اوور میں کروں گا, اور پہلے اوور میں میچ تھلے لگوا دیتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ٹرمپ وہ والا بچہ کہ نہیں اناؤنسمنٹ میں کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ رات کی ہے لیکن اس نے کہا کہ اناؤنسمنٹ میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو نے کہا آپ صاحب نے کہا آپ کریں. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے اناؤنسمنٹ کیے کہ جناب 5 روزہ جنگ بندی امریکہ نے ایران کے حوالے سے اناؤنس کر دی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خبر اب تو خیر دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی اس کے اوپر, اور انہوں نے پیشکش بھی کر دی کہ ہم اسلام آباد کو ایز اے سینٹر آف نیگوسیشن کے طور پہ پیش کریں. اور اس سے پہلے میرا خیال ہے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں دونوں سائڈوں پہ جو بات چیت ہوئی ہے کہ ایران اس وقت آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں سننے کو تیار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ بھی یہ چاہتا تھا کیونکہ پھنس گیا ہے. جی. اور خاص طور پہ جب سے ایران نے اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر ڈمینہ میں جو حملہ کرتے ہوئے لیکن اس جگہ سے چند میٹر دور میزائل مار کے کہا کہ ہم اوپر بھی مار سکتے تھے. جی. اس کے بعد تو پوری دنیا میں ترتھلی پڑ گئی نا. ایسا ہی ہے.
اسرائیل نے ایران کی ایٹمی مجوزہ ایٹمی مبینہ ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا تو ایران نے کہا کہ جو بکرے نے مارا ہے بکری کے سینگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کے سینگ. آپ نے ہماری ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا, ہم بھی آپ کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایران نے اس بات کو اپریشیٹ ہونا چاہیے, کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند, ایران نے انتہائی ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے. وہ اگر چاہتا تو اس پلانٹ کو ہٹ کر کے اس پورے خطے میں تابکاری پھیلا سکتا تھا. جی ٹھیک ہے, لیکن اس نے اس بلڈنگ سے چند میٹر دور میزائل مار کے ساتھ میں یہ پیغام دیا کہ ہم اصل جگہ پہ بھی مار سکتے تھے. ہم نے جان بوجھ کے ادھر مارا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. اس کے بعد میں اصل میں نا پوری دنیا میں ترتھلی پڑی ہے اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں اس جنگ سے فیس سیونگ دے. یہ جو پاکستان نے بریک تھرو کیا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے جی کہ یہ آگے بڑھے, دنیا تباہ ہونے سے مکمل امن جو ہے اس تک ہم پہنچے. ٹھیک ہے, اور اس بات کے لیے کہ کن لوگوں نے اپنے غلیظ مقاصد کے لیے اس موقع کے اوپر مختلف جو فالٹ لائن ہیں ہماری سوسائٹی کی اس کے اوپر ہٹ کیا. ٹھیک ہے, ان کے اوپر رب کی طرف سے بھی لعنت اور ہماری طرف سے بھی لعنت. ٹھیک ہے نا. دادا میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ایک وقت تھا کہ اس ملک کے ایک پرائم منسٹر تھے, اپنی تصویریں لگواتے تھے بیرون ملک اخباروں میں, لابنگ فرمز ہائر کی جاتی تھیں. آج یہ وقت ہے کہ کل رات سے دنیا کے بڑے سے بڑے شمارے میں ثالثی 3 ملک کروا رہے ہیں, ٹرکی, ایجپٹ اور پاکستان. تصویریں چاچو کی اور حافظ کی تصویریں ہیں. آپ بڑے سے بڑا شمارہ کھولیں, جرنل کھولیں, آپ آن لائن کھولیں, صرف یہ 2 بندوں کی تصویریں کیوں لگی. دنیا کا سب سے پرانا آج بھی کنزرویٹو اور ٹاپ کا اخبار جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. مجھے یاد ہے میں 90 کی پوری دہائی میں پچھلی صدی میں بزنس ریکارڈر میں کام کرتا تھا. تو ہمارا جب انٹرنیشنل انٹریکشن ہونا تو ہم نے کہنا کہ جی ہم ڈیلی بزنس ریکارڈر سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا اخبار ہے, تو ہم نے کہنا لیٹس جسٹ کنسیڈر اٹ ایز اے فائنینشیل ٹائمز آف پاکستان. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے یہ تعارف کروایا. اتنا بڑا اس کا مطلب فائنینشیل ٹائمز کا لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور فائنینشیل ٹائمز نارملی پولیٹیکل سٹوریز سے اغماض برتتا ہے. بہت بڑی گلوبل سٹوری ہو تو وہ پھر پولیٹکس کی سٹوری لگاتا ہے, ورنہ وہ اکانومی کا اخبار ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی خبر تھی کہ فائنینشیل ٹائمز کے معیار کے اوپر پوری اتری اور اس نے حافظ صاحب کی خبر کے ساتھ جو ہے تصویر کے ساتھ خبر صرف تصویریں ہماری لگ رہی ہیں, ہمارا حافظ صاحب کی اور چاچو کی تصویریں. جدھر دیکھو کیا بات ہے, اور لکھ رہے ہیں بڑے بڑے وہ اکاؤنٹ سے ہونی اکاؤنٹ جو پاکستان کے خلاف بولتے تھے کہ یار پاکستان, آخر پاکستان پوری دنیا کے 200 ممالک میں سے صرف پاکستان. کیا بات ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لیکن اس سے ساتھ ساتھ نا ہم آپ کو ایک اور چیز بھی ہمیں یہ بات سیلیبریٹ کرنی چاہیے. 23 مارچ ہر سال آتا ہے پاکستان ڈے. ٹھیک ہے, آپ لوگ پریڈ دیکھ کے سو جاتے ہوں گے, ہم تھوڑا سا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی پھیلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کل 110 سے زائد ممالک نے یوم پاکستان کے اوپر ان کے سفرا نے پیغامات بھیجے. سمجھ گئے نا. جی اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا. سوری, کل جو ہے میں دیکھ رہا تھا BBC نے بھی لکھا ہوا ہے کہ کینیڈا میں ٹورنٹو میں بلڈنگ کا رنگ سبز ہے, امریکہ کے اندر وہ میڈیسن اسکوائر, پھر دوحہ کے اندر پھر برج الخلیفہ بھی, بحرین کا برج بھی انہوں نے پاکستان کے جھنڈے سے کیا. برج بھی جو ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ استنبول کا بھی کوئی برج ہے. کیا بات ہے, وہ بھی, وہ سارا گرینو گرین ماحول ہوا. کیا بات. ہاں جی. تو یہ بھی تو ایک ہے نا, پاکستان تو یوتھیوں کے بقول سفارتی لحاظ پہ اکیلا رہ گیا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں واقعی اکیلا رہ گیا تھا. جی. اب ہماری وہ جو ہے تنہائی دور ہو رہی ہے. کیا بات ہے. تو اس پہ ہر پاکستانی خوش ہے.
ماں سوا ایک ننی منی اقلیت کے جس نے ہر اس طرح کے موقع کے اوپر پگل پا کے بیٹھ جانا ہوتا ہے, فساد ڈال دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے بس, اور ان کو رونے دیں, ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے رونے کو انجوائے کیا جائے. جس طرح شرارتی بچہ جب گرتا ہے نا اور چوٹ لگتی ہے تو پھر وہ تو روتا ہے جی, اور ماں باپ اسے دیکھ کے ہنستے ہیں کہ اب ٹھیک ہوا ہے تیرے ساتھ, تمہیں کہا تھا نا. دادا 2 باتیں میں شیئر کروں گا جو بہت ہی تکلیف ہوئی مجھے, اور ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کی طرف سے. ایک تو وہ سارا میر رخسانہ گجری جو ہیں, انہوں نے جا کے لکھا کہ جی پلیز پاکستان کو انوالو مت کریں, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک لوگ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ایک اس نے پاکستانی ہے اور اس نے یہ لکھا. پھر ایک بندے نے تحریک انصاف کا نیریٹو بنایا, واٹس ایپ گروپ میں آیا کہ جی ان سب کو اسلام آباد میں اکٹھا کر کے امریکہ کے ہاتھوں پٹوانا. آپ سوچیں, دیکھیں یہ کم علمی, جہالت, امیچورٹی, نفرت بھی ہے پاکستان کے لیے شاید ان کے اندر, امیچورٹی کی نشانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مریض ہیں, زومبیز ہیں جی, ان کے اوپر وائرس اٹیک کر چکا ہوا ہے جی, تو لہٰذا ناقابل اصلاح ہیں, ناقابل علاج ہیں, ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے. جس طرح پرانے زمانے کے اندر جزام کا یا کوڑ پن کا علاج کوئی نہیں تھا جی, لیپر سم تھنگ اس طرح کا کوئی ہے اس کا انگریزی میں نام, لیکن چلیں ہم اردو اور پنجابی میں ہی کام چلا لیتے ہیں. کوڑ کہتے ہیں پنجابی میں, اور یہ جو کہتے ہیں اپنا جزام جو ہے وہ انگریزی میں, اردو میں, ٹھیک ہے. تو اس وقت جزام زدہ مریض اگر کوئی دریافت ہو جاتا تھا کسی علاقے میں تو اس کو گاؤں سے نکال کر, کیونکہ یہ متعدی مرض تھا, دوسروں کو لگنے کا بھی خطرہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کو دور دراز جو آبادی سے دور کوئی ٹیلا ویران جگہ وہاں پہ چھوڑ آتے تھے, ٹھیک ہے, اور صبح شام اس کا کھانا وہاں پہ اس کو پہنچا دیا کرتے تھے کہ جتنی دیر تم نے زندہ رہنا یہاں پہ رہو, ٹھیک ہے. یہ وہ بڑا سوچا ہے. مجھے تو یوتھیوں کا یہی علاج آتا ہے, ان کو آبادی سے نکال دیا جائے, آبادی سے نکال دیا جائے, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. جی, یہ اگر جیلوں میں بھی ہوں گے تو ادھر کا ماحول خراب کریں گے دادا, مطلب کہیں پہ بھی ہوں گے تو یہ اپنا وائرس پھیلائیں گے. لیکن دادا اب تو غلاظت کی حد اتنی عبور ہو چکی ہے کہ گھن آنے لگی ہے. آپ کتنا نیگیٹو کریں گے اپنے ملک کے لیے؟ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا یہ الٹیمیٹلی آپ کو خودکشی کی طرف لے جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے 23 مارچ کا فنکشن ہو رہا ہے جی, وہاں پہ یوتھیا پہنچ گیا, بکواس کرنی شروع کر دی. جب اسے لوگوں نے کہا کہ جی آپ نہ کریں تو اس نے وہ روکنے والے کا منہ کے ناک کے اوپر مکہ مار کے اس کا ناک کی ہڈی توڑ دی, اور بھی کھپ ڈالتا رہا وہاں پہ, گالیاں بکتا رہا, ٹھیک ہے نا. تو اگر تو یہ پالیٹکس سے ایک کھیل ہے جی, تو کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے. جی, آج آپ ہار گئے, کل کو جیت بھی جائیں گے. جی, اپنی باری کا انتظار کیجیے. جی, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح مسلسل پاکستان کے پیچھے کیمپین کرنا جی, اور اس کی جڑوں میں بارود بھرنا یہ قابل برداشت نہیں. ان کو الگ کرنا پڑے گا. جی, جی, بالکل پڑے گا. اور دادا معذرت کے ساتھ میں کیونکہ میرے پاس 2-4 منٹ ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک طرف نیریٹو انٹرنیشنل میڈیا بنا رہا ہے کہ پاکستان, صرف پاکستان, اونلی پاکستان اس مسئلے کا حل ہے. دوسری طرف ایک شخص تحریک انصاف کا اور پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں مثالیں دے رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی, وہاں کے ہمیں سڑکیں دکھا رہا ہے وہاں پر. تو یار اگر ان کو واقعی پسند ہے تو یار ان کو کیوں نہیں نکالا جاتا یہاں سے؟ نکالیں, پھر ان کو ختم کریں. نہیں, دیکھیے ان کی بھارت کے جو نیگیٹو پہلو ہوں گے وہ ہم سے بھی زیادہ خوفناک ہے. ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر موجود لوگوں کی عمومی صحت دیکھ لیں. جی, ہمارے ہاں آپ کو زیادہ تر فربا لوگ نظر آتے ہیں. ٹھیک بات, ظاہر ہے وہ اوور ایٹنگ کا نتیجہ ہے. جی, اس کا مطلب ہے تو کھاتے ہیں صاحب, وہی بھوکا نہیں سوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, حقیقتاً ریڈی والا بھی آپ کو فربا ملے گا ماشاءاللہ, بالکل ایسے ہی ہے. اور گریڈ 22 کا چیف سیکرٹری بھی آپ کو ذرا بھوکا کوئی نہیں ملے گا, فربے کی طرف مائل اس کا باڈی ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹیک اس کا پراپر ہے. بہت اچھی بات ہے دادا. ٹھیک ہے. آپ وہاں کے عموماً کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, یہ واگا چلے جائیں جی, لائن کے اس طرف کھڑے ہو کے پرلی طرف دیکھ لیں بیچاروں کی حالت. 100 مطلب مر کے کسی ایک کا کہیں 100 کلو گرام وزن ہوگا, کسی کا 60 کلو گرام وزن ہے, کسی کا 45 کلو گرام وزن ہے. جی, دادا میں ایک چیز ایڈ کروں اس میں, ایک چھوٹی سی ایک واقعہ. دادا وہ جواد احمد صاحب ہیں,
ہاں سنگر اپنے دوست ہیں. تو جواد بھائی سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ انڈیا میں سب سے زیادہ کیا فرق ہے, وہ تو کافی دفعہ گئے ہیں نا وہاں پر, تو انہوں نے کہا یار وہاں پر مجھے بات یاد ہو گئی, انہوں نے کہا وہاں پر لینڈ ہوتے ساتھ ہی نا آپ کو میل نیوٹریشن نظر آئے گی, کمزور لوگ, کسی کے ریبز اندر گھسی ہوئی ہے, کسی کی وہاں پر ایک عجیب سا آپ کو غربت نظر آئے گی دادا وہاں پر. جس ملک میں دادا 80 کروڑ لوگوں کا راشن اگر حکومت ایک دن کے لیے نہ دے, وہ سطح جس دادا اس کو کیا بولتے ہیں, غربت کی سطح سے اتنا نیچے ہیں. 8 کروڑ لوگ سنا چوہے کھا کے وہاں پر سوتے ہیں, چول کا نظام ہے. اگر آپ ہمارا کمپیریزن ان کے ساتھ کر رہے ہو تو پھر آپ باقیوں کا بھی کرو نا. ہاں جی, اور یہاں سے آپ جائیں پلیز, آپ اگر ہمارے ملک میں بیٹھ کے 3500 کے قریب اس وقت صرف پنجاب کی حد تک جو ہے نا وہ مختلف جگہیں ہیں, مزار ہیں, جہاں پہ دوپہر اور شام کو آپ کو پیٹ بھر کے کھانا مفت ملتا ہے. ایسا ہی ہے, آپ کا صرف جانا شرط ہے. جی ٹھیک ہے, داتا دربار چلے جائیں, بھوک کے نہیں آئیں گے آپ. ٹھیک ہے نا جی, اور پھر کوالٹی ہوگی اس کے اندر. لوگ بیسٹ آف دا بیسٹ جا کے وہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, وہاں پہ بھی دیگیں مل جاتی ہیں. آپ باورچی خانے والوں کو کہیں تو وہ بھی کر دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ پریفر کرتے ہیں اپنے علاقے کے اندر دیگیں پکوا کے تو جناب ویگن پہ لاد کے جناب داتا دربار دین جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا, میں نے نا ایک دن اپنا وہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, صدقہ دینا تھا, تو میرے ذہن میں ایسے ہی آیا. میں گیا بکرا خریدا, بکرے کو وہیں پہ کھڑے ہو کے وہ گوشت بنا دیتے ہیں, گوشت بنوایا. تو میں ایک مدرسے گیا, ٹھیک ہے, یہ اپنے جامعہ نعیمیہ چلا. اوکے, اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ اپنا نعیمی صاحب جو ہیں ان سے میرا عقیدت کا رشتہ رہا ہے. تو ان کے صاحبزاد اور پھر اب ان کے پوتے سے بھی ایک عقیدت کا رشتہ ہے. تو ان کے والد صاحب کے دور کی بات ہے, ٹھیک ہے, سرفراز صاحب کے دور کی. تو ان کو دینے گئے ہم, تو وہاں پہ جناب وہ میرے علاوہ 3 لوگ اور آئے ہوئے تھے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو ہنس کے کہنے لگے بچے تو اب کہتے ہیں کبھی دال بھی کھلوا دیا کریں. واہ. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو ایک جگہ کی بات بتا رہا ہوں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بات, میں بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن جی پلیز. ایک میں انڈیا گیا تھا نا, نئی دلی, ٹھیک ہے, تو پربتی گراؤنڈ وہاں پہ ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی, اس میں شرکت کے لیے ہم گئے تھے, کوریج کے لیے. تو میں جا رہا تھا تو میرے پیچھے نا ایک بھیک مانگنے والا تھا. پہلے اس نے بھگوان کے نام پہ مانگا, پھر اس نے دیکھا کہ یہ توجہ نہیں کر رہا, پھر اس نے رب اللہ کے نام پہ مانگ لیا. تو میں نے کہا ذرا اس کا نا تھوڑا سا اس سے تعارف کرتے ہیں. تو اپنی جرنلسٹک حس بات آ گئی. تو اس کے بعد وہ کہے کہ پاکستان سے آئے ہیں, آپ مجھے کچھ دیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہیں پہ رک جا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں پاکستان سے آیا؟ اچھا, میرا تو تمہارا کوئی تعارف نہیں ہوا. تو اس نے نا ایسے کر کے اشارہ کیا میرے جوتے کی طرف. اچھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا سر ہمارے ہاں زیادہ تر تو لوگوں کو جوتا میسر ہی نہیں ہے. اگر میسر ہے تو لیدر کا جوتا میسر نہیں ہے, یہ عمرہ پہنتے ہیں یا پاکستان سے آنے والے لوگ پہنتے ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی نارمل سی چیز ہے, ہم یہاں سے اٹھیں اور پیور لیدر کا جوتا ہمیں پتہ ہے لاہور میں کن کن جگہوں سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم وہاں پہ جائیں, میرا مطلب ہے کہ 6,000 سے شروع ہوگا. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. اور 10-12 ہزار تک آپ کو ٹاپ آف دا لائن جوتا, جی, میشے کا جس کو کہتے ہیں جوتا آپ کو ملے گا. جی, ٹھیک ہے. وہاں پہ مڈل کلاس کی حد تک لیدر کے جوتے کا تصور ہی کوئی نہیں. واہ. جو انڈیا چھوڑ کے کہیں باہر جاتا ہے تو اس کو نصیب ہوتا ہے, مقامی وہاں پہ دستیاب ہی نہیں. جی. ویسے وہ جوتوں کے بڑے ایکسپورٹر ہیں. جی, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ گائے کے جوتے, گائے کی کھال کے جوتے. بالکل ٹھیک ہے دادا جی. اس ڈفرنس کے باوجود بھی آپ میرے سامنے, ہم کس دن اس پہ بھی لاگ پورا کریں گے, ہم اس پہ پورے اس کو. میں نے وہاں پہ جو آبزرو کیا ہے وہ تو خیر بتا نہیں سکتے. غربت اپنا کتنا ننگا ناچ ناچتی ہے وہاں پہ, اور جو تقسیم ہے طبقات کے اندر وہ کتنی خوفناک ہے. کسی دن اس پہ بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہم تو مودی صاحب کے جہازوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں, باقی چیزوں کے اوپر بھی بات کریں. امبانی ادانی سے امپریس ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو اصل کہانی آپ کو میں خبر بتا دوں. جی جی. 35 لاکھ ہوٹلز جو ہیں انڈیا کے اندر, ان کی کل سے گیس بند ہو چکی ہے, وہ تالے لگا کے گھروں کو جا چکے ہیں. 35 لاکھ ہوٹلز. جی.
پورے انڈیا کے اندر جتنے ہوٹل ہیں ان کو LNG یا LPG ملتی تھی، اور انڈین حکومت نے پہلا وار ان پہ کیا. انہوں نے کہا کسی ہوٹل کے لیے ہمارے پاس گیس دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے ہی نہیں ذخائر میں ان کے. میرے وہ تو امپورٹڈ استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس لوکل تو ہے ہی کوئی نہیں. ختم. تو امپورٹڈ آ نہیں رہی. امپورٹڈ 2 جگہ سے آتی تھی. LNG یہ لیتے تھے قطر سے، جی وہ بند. ٹھیک ہے. اور LPG لیتے تھے ایران سے. جی ایران تو باقاعدہ اب آنکھوں میں خون اتارے بیٹھا نا. انہوں نے 4 جہاز ضبط کر کے ایران کے تو امریکہ کے حوالے کرنے والے ہیں یہ. تو انہوں نے بھی کہا ایران نے بھی تو ان کے جہاز روک لیے نا، ان پہ قبضہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمارے جہاز دو تو پھر ہم تمہارے جہاز دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ اسٹریٹ ہرمز سے نہیں گزرنے دیں گے، لیکن ایران نے باقاعدہ ان کو گھیر کے اپنی سائڈ پہ کھڑا کر لیا. جی لیکن یہ خبر آپ کو میڈیا پہ نہیں ملے گی، لیکن دادا سے میڈیا پہ آپ کو یہ خبر بھی نہیں ملے گی کہ ایک بچی اور اس کی ماں پشاور میں گٹر میں گرے تھے. بچی کی لاش نہیں ملی، 48 گھنٹے گزر گئے ہیں. اللہ اکبر. ماں بیٹی وہاں پہ پردہ باغ ہے خواتین کا، اس کے اندر عید کی خوشیاں منانے آئے تھے، اور باہر نکلتے ہی چونکہ برقع پہنا ہوا تھا تو خاتون اور وہ نالے کے کنارے کوئی نہیں لگائی ہوئی تھی حفاظتی چیز، تو بیچاری گر گئی ماں بیٹی. خبر ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی خبر نہیں ہے. اور 48 گھنٹے گزر گئے، اور وہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، وہ کیا ہے افریدی، جی عاشق سہیل عاشق افریدی صاحب کوئٹہ میں جلسہ خطاب کرتے پھر رہے ہیں. اور یہی واقعہ ہوا تھا ابھی کچھ دن پہلے لاہور. جی دنیا ہل گئی تھی اس پہ، اور دنیا ہلا دی تھی یوتھیوں نے. ٹھیک ہے، ایتھے موت پئی ہوئی ہے، منہ میں گھنگھڑیاں ڈالی ہوئی. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے دادا اس کے ساتھ ہی ہم تو افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور اپنی عوام کو کہیں گے، اپنی آڈینس کو کہیں گے کہ اس کو پر ضرور روشنی ڈالیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.